अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान जब से हुआ है, सियासी बेयकीनी बढ़ती जा रही है। बेयकीनी बहुत से मामलात में है। एक तो जो हुकूमती कारकर्दगी है, उस पर जब तनकीद की जाती है तो अपोजिशन के जो मामलात हैं उसमें एक दलील भी नज़र आती है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की जो अपने अंदरूनी मामलात हैं, मफादात का जो टकराव है, उसको देख कर भी एक बेयकीनी पाई जाती है। इस बेयकीनी के असरात जो इदारा जाती मामलात हैं उन पे क्या हो रहे हैं, मुआशी मसाइल जो हैं उन पे क्या हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मुआशरती हैं मामलात उस पर क्या हो रहे हैं। ये बेयकीनी शायद सियासी जमातों को तो फ़ायदा दे रही है, लेकिन मुल्क का क्या हो रहा है, इस पर आज मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने इनिशिएटिव लिया था। PDM पीपल्स पार्टी पहली होस्ट थी उस इजलास की जब PDM बनाई गई, फिर पीपल्स पार्टी अलहदा हुई। एक जानिब लॉन्ग मार्च का शेड्यूल आ गया बाज़ाब्ता, दूसरी जानिब तहरीके अदम एतमाद की बात भी हो रही है। आप नहीं समझते कि इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो जाती तो वो ज़्यादा बेहतर थी? ये दोनों कैसे आप कोई सियासी जमात, इरशाद साहब, आप समझते हैं कि मैनेज कर पाएगी? ये तो हम नैयर बुखारी साहब से पूछेंगे कि आखिर इसमें क्या एक लॉजिक या कोई मंतिक है कि शेड्यूल का ऐलान भी हो रहा है और अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं। ज़ाहिर है ज़रदारी साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, चौधरी बिरादरान से मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, उसके कोई ना कोई नताइज तो मुरतब हुए होंगे और बुखारी साहब को इसका इल्म होगा। लेकिन इस वक्त जो मेरी असेसमेंट है या मेरी मालूमात के नतीजे में जो मैंने असेस किया है वो ये है कि ख़ुद अपोजिशन का हल्का जो है वो कंफ्यूज्ड है। उसे मेरा ख़्याल है वाज़ेह सिग्नल ये नहीं मिल पा रहा कि क्या अगर हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं तो माजी की तरह, जिस तरह ये मिनी बजट के मौके पर हुआ, सालाना बजट के मौके पर हुआ, जो अरकान असम्बली PTI के या जो इत्तेहादी टूटना चाहते हैं हुकूमत से, उनको कहीं से दबाव नहीं डाला जाएगा। ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि फ़ोन नहीं आएंगे या आएंगे, ये एक कन्फ्यूजन अभी तक अपोजिशन की सफ़ों में मौजूद है। वरना कोई बज़ाहिर मंतिक नज़र नहीं आती कि जब आपने हुकूमत को निकाल ही देना है, इमरान खान को फारिग ही कर देना है, नंबर गेम आपके हक़ में है, आपके नंबर पूरे हो चुके हैं, तो फिर मौलाना भी कहते हैं कि हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे और 23 मार्च की तारीख उन्होंने दी हुई है। और पीपल्स पार्टी जो है वो भी 27 से शुरू करेगी, 6 को इस्लामाबाद पहुँचेगी। लेकिन मेरा ख़्याल है हम नैयर बुखारी साहब से पूछ लेते हैं कि बुखारी साहब, ये क्या मामला है कि एक तरफ तो आप अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ज़ाहिर है अगर इस दौरान हुकूमत ख़त्म हो जाती है, नई हुकूमत आ जाती है, तो फिर आप अगली हुकूमत के ख़िलाफ़ ये लॉन्ग मार्च करेंगे? शुक्रिया अवैस साहब और इरशाद साहब। देखिए, प्राइमरीली जो बात है कि अब हमने PDM की बुनियाद रखी थी तो उसमें उसका जो चार्टर हमने फ्रेम किया था उसमें था कि जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थी, लॉन्ग मार्च भी उसमें था, उसमें नो कॉन्फिडेंस भी था, और लास्ट रिजॉर्ट जो था वो रेजिग्नेशंस का भी था। पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ था लास्ट ईयर जब मार्च में लॉन्ग मार्च करना था और मुलतवी हुआ, वो भी जो अपोजिशन की दीगर जमातें PDM में हमारे साथ थी, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उनके साथ। और एक ऐसी कंडीशन वो लॉन्ग मार्च के साथ मुंसलिक कर रहे थे जिसका कोई फैसला नहीं था। पर हम शुक्रगुजार हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा कि हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं वो ज़रूर इन्वोक करेंगे, उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। तो वो ये जो इसका नो कॉन्फिडेंस का था, ये हम लास्ट ईयर भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अपोजिशन की दीगर जमातें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक नहीं थी। आप शुक्र है वो मुत्तफिक हो गई हैं। हम ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है कि डिलीवर कर रहा तो गवर्नमेंट ने होता है। बहुत सारे अभी चैनल्स करते हैं जी अपोजिशन मुतहद नहीं, अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। भाई, अपोजिशन का काम है जो पब्लिक इश्यूज हुए हैं उनको रेज करना, उनकी प्रोजेक्शन करना,
ان پہ وائس ریز کرنا ان دی پارلیمنٹ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ. ریلیف دینا اپوزیشن کا کام نہیں ہے. ریلیف تو حکومت وقت دیتی ہے مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, بدامنی کے خلاف, اور جو ہمارا ملک آئسولیشن میں جا رہا ہے اس پہ کیا ان کی اسٹریٹجی ہوگی. تو یہ ہمارا پولیٹیکل پروسیس ہے, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے لانگ مارچ. اور پھر بالخصوص ان کے لیے ایک میسج ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں جو ان کے الائز ہے. ہم ان کے اپنے ممبرز ہیں, ان کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا فیوچر نہیں ہے, اس کی کشتی ڈوب رہی ہے اور یہ ڈوبنے والی ہے, اور ان کی فیوچر پالیٹکس نہیں ہے, تاکہ وہ جو لوگ جو سین ایلیمنٹ وہاں بیٹھا ہے جو ملک کے ساتھ ہمدردی لیتا ہے وہ بالکل اٹریکٹ ہو اپوزیشن کی طرف, اور اپوزیشن جو ان کو کنونس کرنا چاہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس گورنمنٹ کو ہم گھر بھیج دیں, تو اس کے لیے ہمیں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑ رہی ہے. بخاری صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے ان کے اتحادیوں کو, ان کے ارکان اسمبلی کو کہ جی آپ ساتھ چھوڑ دیں. تو ابھی آپ کی نمبر گیم پوری نہیں ہے. عدم اعتماد کی تحریک لانگ مارچ کے بعد آئے گی, اور آپ کے لانگ مارچ کے بعد آئے گی, یا پی ڈی ایم کے لانگ مارچ جو 23 مارچ ہوگا اس کے بعد آئے گی؟ کوئی ٹائم فریم تو طے ہوا ہوگا. ارشاد صاحب یہ نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ ثوابدید اپوزیشن کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ وہ کب اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس کا موشن کب موو کریں گے, اور جب ہم یہ طے کر لیں گے. پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہمیشہ اپروپریٹ ٹائم پہ شیئر کی جاتی ہیں. اگر وہ قبل از وقت آپ اس کو ڈسکلوز کریں گے تو آپ کو شاید وہ ریزلٹس اچیو نہ کر سکے جن کی آپ کو توقع ہوتی ہے. تو پالیٹکس میں تو جہاں نمبر گیم ہے وہاں پہ اسٹریٹجیز بھی بندہ اپنے کارڈز اپنے ساتھ سنبھال کے رکھتا ہے, اور جب مناسب وقت ہوتا ہے تو تب اپنے کارڈز کھیلتا ہے. بخاری صاحب, جو پوسٹ تحریک عدم اعتماد سینیریو ہے, اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی 3 مہینے یا 60 دن کا کوئی انٹرم سیٹ اپ کو قبول کر لے گی, یا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے جو بھلے 5 سال پورے کرے, 1.5 سال مزید جو ہیں وہ اس کو مل جائیں؟ پیپلز پارٹی کی اپروچ کیا ہے؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ اس ملک کے اب مسائل کا حل جو ہے نا فریش مینڈیٹ میں ہے. فریش مینڈیٹ ہی جس کو عوام دیں گے وہ ہی اس پہ اپنی پالیسیز ان کو امپلیمنٹ کر سکے گا. یہ 1.5 سال بڑا شارٹ ٹرم ہے, اور پھر جو کرائسس انہوں نے کریٹ کر دی ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے شارٹ ٹرم پہ آپ کو ان کرائسس سے آپ نکل پائیں گے. اس کے لیے آپ کی اپنی اسٹریٹجی پولیٹیکل پارٹیز کو ایوالو کرنی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اب مسائل کا حل یہ حکومت سے اس کو رخصت کیا جائے, اور جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے نئے انتخابات کا, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو نیا پرائم منسٹر ہوگا وہ ایڈوائز کرے گا اس کی نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن کی. اگر وہ ریزولوشن کی ایڈوائز نہیں کرے گا, کوئی ایسا پرائم منسٹر آتا ہے جو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتا, تو پھر آٹومیٹیکلی پریزیڈنٹ کے پاس آئین کے تحت اختیار ہے کہ وہ فریش الیکشن کی طرف وہ آئینی طور پہ چلے جائے. تو ہم سمجھتے ہیں نیر بخاری صاحب, ایک مجھے میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ذرا قانون دان ہے, آپ یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعظم خود اسمبلی ڈیزالو کرے تو پھر بھی نگران سیٹ اپ آئے گا, یا وہ وزیر اعظم کام کرتا رہے گا الیکشن تک؟ آئینی پوزیشن کیا ہے؟ نہیں, آئینی پوزیشن یہی ہے کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی, فریش الیکشنز کے لیے جب بھی کال کی جائے گی, تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. جی ہاں, کیونکہ یہ پاکستان کے آئین میں اوریجنلی یہ بات نہیں تھی, یہ سبسیکوئنٹلی بائی امینڈمنٹ آئی ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. تو اس کیئر سیٹ اپ کا ایک 18th امینڈمنٹ میں ایک طریقہ رکھ دیا گیا کہ ایک کمیٹی الٹیمیٹلی, پہلے تو کنسنسس اگر لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کو ہوتا ہے تو پھر ہوگا, اگر نہیں ہوتا تو پھر وہی پارلیمنٹری کمیٹی اس پہ ڈیسیژن کرے گی. تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو ہر نئے انتخابات کے لیے بہت ضروری ہے. بخاری صاحب, اگر پارلیمنٹری کمیٹی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی پھر کیا ہے, فردر کیا ہے؟ وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے کہ پھر کس طرح اپوائنٹمنٹ ہوگی, ای سی پی کیا کرے گا. اچھا, یہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا, معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا, اس
پینل میں سے اس نے انتخاب کرنا ہے. یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے, ایکسرسائز ہو چکی ہے. 2013 میں ایسا ہی ہوا تھا, ایکسرسائز ہو چکی ہے. کیونکہ پھر نام لیے جائیں گے دونوں سائڈز کے, جو نام پرپوز کرتے ہیں پھر ان نام جو پارلیمنٹری کمیٹی ڈیسائیڈ نہیں کرتی, تو پارلیمنٹری کمیٹی جو اپوزیشن کی سائڈ کے نامز ہے اور جو ٹریجری بینچز کا نام ہے وہ پھر ان کو ای سی پی ان کو دیکھ لے گی. وہ 2013 میں کھوسرو صاحب کا اعلان جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے طور پر کیا تھا انہوں نے, وہ جو کراچی کے تھے فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے کیا. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب, بہت زیادہ بات ہوتی ہے بیساکھیاں ہٹ جائیں گی, کچھ لوگ کہتے ہیں بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں, پھر فون کالز کا بھی ذکر ہوتا ہے بار بار. جب بھی حکومت کامیاب ہوئی تو یہی جواز پیش کیا جاتا رہا کہ آخری ٹائم تک فون کالز آ جاتی ہیں. اب امید جو ہے, جو باڈی لینگویج ہے, اگر اپوزیشن لیڈر کی دیکھیں یا باقی اپوزیشن رہنماؤں کی دیکھیں, ارشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب رک چکا ہے, لیول پلینگ فیلڈ میسر آ چکی ہے اپوزیشن کو؟ دیکھیں, بظاہر تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور باقی لیڈر جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب نیوٹرل کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. لیکن ہم نیر بخاری صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ شاہد خاقان عباسی آج بھی یہ کہہ رہے تھے, کل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جس دن فون کالز آنا بند ہوں گی اس دن تحریک عدم اعتماد ہم پیش کر دیں گے اور کامیاب ہو جائے گی. تو اب آپ کو یقین ہے بخاری صاحب کہ اب فون کالز نہیں آئیں گی اور واقعتاً نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ, منتخب حکومت کے پیچھے نہیں کھڑی؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا جی, کسی بیرونی ملک کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے جو یہ سارا کام کرتی ہے. ٹھیک, تو اس اسٹیبلشمنٹ کو آج ملک کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں؟ جی, وہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا یہ موجودہ حکمران ڈیلیور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, جی, آیا یہ لوگوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, آیا یہ لوگوں کو روزگار فراہم کر سکیں کہ نہیں, مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں کہ نہیں کر سکیں. تو جب اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی ہے, اور وہ بھی کوئی ملک دشمن تو نہیں ہے, عوام کی دشمن تو نہیں ہے, عوام کی خیر خواہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی نا, تو اسٹیبلشمنٹ کو بالکل احساس نہیں ہے کہ جہاں پہ ملک کی معیشت چلی گئی ہے, ملک کی اکانومی کہاں چلی گئی ہے, ملک پہ قرضے کتنے چڑھ چکے ہیں, عوام بے بس ہو چکے ہیں, عوام کو روزگار نہیں ہے, عوام بھوک اور افلاس پہ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو کہ وہ بھی اس کا مطلب ہے بخاری صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ مداخلت نہیں کرے گی. اگر عدم اعتماد کی تحریک پھر بھی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی ناکامی ہوگی, کسی کی مداخلت کا نتیجہ نہیں ہوگی بالفرض. دیکھیں نا جی, آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, نان انٹرفیئرنس ہو, ہر جو اسٹیٹ آرگن ہے وہ اپنے پیرامیٹرز میں رہ کے, جو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹر میں رہ کے کام کرے. ہمارا تو مطالبہ یہی رہا ہے کہ جس کا کام ہے وہ اسی کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. باقی انٹرفیئرنس جو ہے اس کی مداخلت کے تو ہم خلاف رہے ہیں ہمیشہ سے. اچھا یہ فرمائیں, اور پھر اس پہ آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں. جی, اچھا یہ فرمائیں کہ چودھری برادران آصف زرداری صاحب چودھری برادران کے ہاں گئے, ان سے تعلقات ہیں دیرینہ, نائب وزیر اعظم بھی چودھری پرویز الہی صاحب رہ چکے ہیں, ایک اعتماد کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ. وہاں سے آپ کو مکمل یقین دہانی ہوئی؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب اور وہ جو مسلم لیگ کا جو وفد گیا تھا انہیں تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. تو زرداری صاحب نے آپ کو بتایا, ظاہر بات ہے آپ سیکرٹری جنرل ہیں, کہ وہاں سے یقین دہانی ہوئی ہے کہ آپ سے تعاون کیا جائے گا؟ ہم تو ہمیشہ پازیٹیو اپروچ سے پولیٹکس کرتے ہیں, تو ہم تو بڑے پازیٹیو ہیں کہ ہم جب نو کانفیڈنس موو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. جی بخاری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب نے کل کہا کہ بلاول بیٹا میں لاڑکانہ آ رہا ہوں. ایسے لاڑکانہ کے در و دیوار قریشی صاحب کے لیے نئے تو نہیں ہیں, لیکن لاڑکانہ اگر قریشی صاحب جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, شاہ محمود قریشی کی جو پولیٹیکل ایگزسٹنس نہیں ہے وہاں پہ, پولیٹیکل ایگزسٹنس وہ کنفائنڈ ہے
وہ بھی ایک آدھ حلقے کی حد تک وہ رہتے ہیں، اس کا اپنا اس سے زیادہ ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اب بالکل وہ عمر کوٹ سائڈ ویل پہ جہاں سے الیکشن لڑے تھے، ان کے آباء و اجداد کے فالوورز وہ جو ہیں مرید ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ تو یہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ کی اسٹرینتھ نہ ہو، پیر پگاڑا بہت تگڑے پیر تھے سندھ کے، ان کے مریدان بھی بہت تھے، لیکن 88 میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں الیکشن ہار گئے تھے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے جاوید علی شاہ، پرویز علی شاہ، ان کے مقابلے میں پیر پگاڑا خود جو بڑے ہار گئے تھے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پیری مریدی بڑی، ان کے پاس پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے، تو وہ اسٹرینتھ ان کے پاس نہیں ہے، یہ دور و دیوار نہیں ہلا سکتے، اور یہ دور و دیوار ہلانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو آج وہ جو کہتے ہیں نا وہ سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے اپریسیشن کا، ان کی کارکردگی ان کی اپنی جماعت میں کچھ نہیں ہے، ان کا اپنا پرائم منسٹر ان سے مطمئن نہیں ہے، تو یہ اور کسی کو کیا مطمئن کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی بخاری صاحب، آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ جو لاہور میں ہو رہی ہے، جہانگیر ترین گروپ پھر سے اکٹھا ہو رہا ہے اور مشاورت ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالنا ہے۔ اگر یہ گروپ واقعی اس میں باہمی اتحاد اتفاق ہے اور جہانگیر ترین صاحب کی سب لوگ بات سنتے ہیں، اگر وہ اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال دے، پھر تو بازی الٹ گئی۔ یہ میری اطلاع یہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہے یا پون چودھری صاحب کے ہاں جو سب، یہ تبادلہ خیال کی میٹنگ ہے، موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا، شاید فیصلہ کوئی کرنے کے لیے نہیں بیٹھ رہے۔ جی ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ بات تو جہانگیر ترین صاحب کے قریبی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ عمران خان کے اور بزدار صاحب کے مقابلے میں کھڑے ہو کے عام انتخابات سے پہلے آواز بلند کی اور جو باتیں کی ہیں، چونکہ ہمارے ہاں سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ جو علم بغاوت بلند کرے، بعد میں خواہ وہ دوبارہ صدائے صاحب بھی کر لے، وفاداری اس کو ظاہر کر دے، لیکن اس کو سمجھا سمجھا نہیں جاتا، اس کی وفاداری پر شک کیا جاتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اگلے الیکشن میں یہ ارکان اسمبلی جو ہیں ان پر دائرہ، سرخ دائرہ لگا دیا گیا ہوگا اور ان کو ٹکٹ پارٹی کی طرف سے نہیں ملے گا، تو وہ ظاہر ہے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ اگر تو آج کل میں عمران خان صاحب بھی کل لاہور آ رہے ہیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کے لیے بھی جائیں، لیکن عین ممکن ہے کہ کچھ دوست خواہش مند ہوں پارٹی کے اندر کہ وہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین کے درمیان بھی کوئی رابطہ کرانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ ابھی میری اطلاع نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پرویز خٹک جیسا جو عقل مند سیاستدان، تجربہ کار سیاستدان ہے، وہ کر رہا ہوگا، ضرور نہیں یہ اتنی آسانی سے ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں، ملاقات کی میں نے رابطے کی بات کی ہے، رابطہ آسانی سے ہو جائے گا یہ رابطہ، بات ہو۔ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا جو نقطہ نظر ہے، جو ابھی تو خیر کوئی بات نہیں ہوئی ان سے پہلے، جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ان کے اور ان کے صاحبزادے کے خلاف، اس حد تک ان کے لیے مسائل پیدا کیے گئے کہ انہیں جا کے ضمانتیں کرانا پڑی۔ جی، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایک افسر کو اور شہزاد اکبر صاحب کو وہ قرار دیا کرتے تھے۔ جی، اب شہزاد اکبر صاحب تو چلے گئے ہیں، اب معلوم نہیں کہ آگے کیا معاملہ ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس موقع پر اگر عمران خان اور ان کے قریبی ساتھی جو ہیں، ان کے سیاسی ویژن کا امتحان ہے، ان کی سیاسی فراست کا امتحان ہے کہ کیا وہ جہاں اتحادیوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اتحادیوں پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ساتھیوں پر جو ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں یا ان کے وفادار ساتھی رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ کرتے ہیں، مروت لیکن شاہ صاحب جہانگیر ترین صاحب یہ بھی تو سمجھتے ہیں نا، شہزاد اکبر تو کنگ میکر نہیں تھے، ان کے پیچھے تو اپروچ تو اور تھی نا، ویژن تو وہی تھا احتساب والا، اور جس کے وہ اس آئے اس کنڈی میں جہانگیر ترین صاحب بھی۔ تو اب یہ اتنی جلدی شاید آئی فیل کی رنجشیں دور نہ ہوں اگر پہلے سے اس پہ کام نہیں ہو سکا تو۔ نہیں، ابھی دیکھیے جب یہ بجٹ پیش ہوا تھا، جی، پچھلا سالانہ بجٹ اور جب یہ منی بجٹ،
تو ان کے کسی ساتھی کے بارے میں یہ سننے کو تو نہیں ملا جہانگیر ترین گروپ کے کسی آدمی نے ووٹ نہ دیا ہو, حکومت کے ساتھ کھڑا نہ ہو. نہیں, گروپ تو معدوم ہو گیا تھا ان دو ایونٹس پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ کوئی نہ کوئی سلسلہ جنبانی ہوا ہوگا, کوئی نہ کوئی ہیلنگ ہوئی ہوگی, اور اسی کے نتیجے میں ان لوگوں نے دوبارہ وفاداری شروع کی ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کل پرسوں ترسوں ممکن ہے یہ خبر آ جائے کہ وہ رابطے ہو گئے ہیں. اگر باقی رابطے کر رہے ہیں یا باقی مخالفین کی کوشش ہے تو ان کی کوشش کیوں نہیں ہونی چاہیے. جی, یہ بڑی ویلڈ, بہت ویلڈ بات ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. فیصل صاحب, تحریک عدم اعتماد پہ ہم آئیں گے, ذرا مفصل اس پہ بات کریں گے, لیکن وزیر اعظم پاکستان کا لاہور آ رہے ہیں اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ سے سینئر وزراء سے میٹنگ کریں گے, لیکن جو سیاسی بونچال ہے اس وقت, کیا یہ میٹنگ اسپیسیفکلی ان معاملات کو لے کے ہے کہ اپنی ٹیم کو کانفیڈنس دیا جائے اور انہیں آن بورڈ رکھا جائے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں, کوئی سیاسی ٹرپ نہیں ہے. ان کا آپریشنل ٹرپ ہے جو کام ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے ہے. اس میں کوئی سیاسی کوئی نہیں ہے, اور ہمیں بالکل اس چیز سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے, ملاقاتیں کر رہی ہے یا تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر رہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ لے کے آئیں, ضرور لے کر آئیں تحریک عدم اعتماد, اور کل نہیں آج لے کر آئیں, جتنا جلدی ہو سکتا ہے لے کر آئیں, کیونکہ ناکامی ہوگی ان کو. اور یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگا, یہ عمران خان کے اوپر اعتماد پلس ہو جائے گا. اور جو بھی ان کی بوکھلاہٹ ہے اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ آپ کو بتائی بھی تھی اور دوبارہ بتا دیتا ہوں. مقصود چپڑاسی ہے اصل میں مسئلہ ان کا. اور مقصود چپڑاسی جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں 3 ارب 75 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا, اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. اور دوسرا مسئلہ ان کا ہے نومبر 1999 سے پہلے کے کیسز, وہ اس ڈرافٹ پر یہ لوگ آج کل دوبارہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور چودھری شوگر ملز, العزیزیہ, سر محل, ایون فیڈ اپارٹمنٹس, اور یہ ڈاکومنٹ انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے, مہینوں بھی نہیں سال پہلے, شاہ محمود قریشی سے شیئر کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو منا لیں اس پہ. اور اب دوبارہ بھی اسی کے ارد گرد یہ کر رہے ہیں, یہ پریشر ڈالنے کی یا بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیصل بھائی, شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ کس نے ڈاکومنٹ شیئر کیا تھا اور کس لیے منا لیں؟ یہ جب آپ انتخابی اصلاحات پہ بات کر رہے تھے؟ نہیں, انتخابی اصطلاحات نہیں, یہ پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ہیں اور پی ایم ایل این کے. انہوں نے تجاویز دی ہیں 16 نومبر 1999 سے پہلے کے کیسز جو ہیں وہ معافی چاہتے ہیں اس سے, یعنی کہ ان کیسز کو چھوڑ دیں. آپ اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں جب آپ نیب پہ لیجسلیشن کرنا چاہ رہے تھے اور وہ 36 میں سے 34 نکات اپوزیشن نے دے دیے تھے اور وہ نیب قانون سے نکالنے کی استدعا کر رہے تھے, کیا آپ اس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ تھا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں نے ان پرسن شاہ محمود قریشی صاحب کو اپروچ کیا؟ انہوں نے دوبارہ اسی پہ, ان کی ساری جو چیزیں ہیں اسی لیے کر رہے ہیں یہ کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب سے یہ اعتماد کو. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. تو ساری کوششیں یہ ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہ ان کو این آر او ملے گا, صرف این آر او ایک صورت میں مل سکتا ہے, وہ عمران خان صاحب ان کو دے سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں انہیں فروخت کر کے وہ پیسہ پاکستان ٹرانسفر کر دیں اور اپنے ٹبر کو بھی پاکستان ٹرانسفر کر دیں. ٹبر کریں نہ کریں, لیکن جو جائیدادیں ہیں وہ بیچ کر پاکستان ٹرانسفر کر دیں, تو پھر ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن 3.5 سال میں تو ان لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئیں, کسی کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا, تو اب یہ اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئے ہیں فروری مارچ میں اور یہ ڈیٹس دینے لگے ہیں؟ تو فیصل صاحب اس کی کوئی منطق سمجھائے نا ہمیں کہ اب کیا خوف ہے؟ کیا آپ کے خیال میں 1.5 مہینے میں ان کی گرفتاریاں ہونے والی ہیں؟ نہیں, یہ جو ایف آئی اے والا کیس ہے جی, یہ جو ایف آئی اے کی پوری تحقیقات سامنے آئی ہیں, یہ ملک مقصود چپڑاسی والا جو کیس ہے, اچھا, اس میں 28 اکاؤنٹس ہیں, 1600 کروڑ روپیہ
ان ملازمین کے اکاؤنٹس میں گیا جن کی تنخواہ 15,000 ہے 20,000. یہ بڑا ایک ایسا کیس ہے جی جس کی وجہ سے وہاں پر ہلچل ہے اور باقیوں کی بھی, کیونکہ منقطی انجام کو پہنچتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں. جی اس وجہ لیکن سے یہ فیصل کسی صاحب- طریقے سے چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ. فیصل صاحب جی. یہ لوگ 3-4 سال پہلے بھی جب آپ ان کو للکارتے تھے تو یہ اس وقت بھی ملزم تھے, یہ آج بھی ملزم ہیں, یہ مجرم نہیں بن سکے. لیکن آپ کو اپنا جو لیڈ تھا احتساب مشن کا, آپ کے جو مشیر تھے احتساب کے شہزاد اکبر صاحب, ان کو استعفیٰ دینا پڑا. یہ تو سبکی ایک طرح سے آپ کو ہوئی ہے نا, یہ لوگ مجرم کیوں نہیں بن سکے آپ کو, بلکہ کسی پوائنٹ پہ جا کے سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب نے اپنا بڑا زبردست کام کیا اور وہ کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کون سے وزیر نے کرنا ہے, اور پھر آگے سے اب یہ اسائنمنٹ اب کسی اور کے پاس ہے. ان کا کام تو فالو اپ ہے اور کیسز کو دیکھنا ہے, یہ عدالتیں تو نہیں ہیں. جی اور یہ جو اب کیسز عدالتوں میں یہ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آگے اس میں پیش رفت ہوگی عدالتوں کو. بالکل اس پہ تو بارہا پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان تو عدالت نہیں ہے نا, اور نہ ہی شہزاد اکبر کوئی عدالت تھے. وہ تو پوری تیاری اور ساری چیزیں, تو اب تو سب چیزیں, یہ تو بڑا سیدھا ایک چیز سامنے آ گئی ہے مقصود چپراسی والی, اور اس پر اب آگے پیش رفت ہوگی. باقی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نیب کی کارکردگی 1999 سے لے کے جب سے بنا ہے اور ہماری حکومت آنے تک کی کارکردگی ایک طرف ہے, یعنی کہ وہ 18 سال ان کی کارکردگی 100 ارب روپیہ پر سال ریکوری تھا, اور اب 3 سال میں 2.5-3 سال میں 161 ارب روپیہ پر سال ریکوری پہ چلا گیا. جی تو صرف اس لیے کہ کوئی مداخلت نہیں ہے, یہ اس لیے نہیں کہ اپنا چیئرمین لگا دیا. فیصل صاحب یہ آپ کے اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں, دیکھیں 18 تاریخ کو شہباز شریف صاحب پر فرد جرم عائد ہونے والی ہے, تاریخ مقرر ہوئی ہے. 18 ہی کو سمری بھیج دی گئی ہے کہ جی قومی اسمبلی اجلاس بلا لیں, وہ التوا مانگ لیں گے آرام سے. تو آپ کے جو مشیر ہیں یا آپ کے جو قانونی ساتھی ہیں وہ بھی تو ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اس کیس کو جتنا لمبا کر سکتے ہیں لمبا کر لیں. نہیں, اس کا تو اس سے کیا تعلق ہے, مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں وہ التوا مانگیں گے نا جی, ہم نے اسمبلی میں اجلاس, اپوزیشن لیڈر ہیں وہ, اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ کہیں گے ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں, ہمیں التوا دے دیا جائے. اسمبلی کا نہیں اسمبلی کا اجلاس تو شام میں ہوگا یا پتہ نہیں کب ہوگا, تو وہ تو پیشی کا ٹائم تو ڈیفرنٹ ہوگا. تو وہ تو خیر ان کو تو اگر وہ نہیں ہو تو کوئی اور چیز یہ کرتے ہیں تو بھاگتے ہیں عدالتوں سے. جی جی وہ تو کوئی نہ کوئی چیز نکال ہی لیتے ہیں, لیکن یہ تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. تو مجھے تو اس کی لیگلی نہیں پتا. یہ فرمائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کل لاہور تشریف لا رہے ہیں, ارکان اسمبلی سے بھی مل رہے ہیں, تو ایک تو چودھری شجاعت صاحب کے گھر وہ جائیں گے عیادت کرنے کے لیے, مزاج پرسی کے لیے. دوسرا کوئی جہانگیر ترین گروپ سے بھی رابطہ ہو رہا ہے, آج ان کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, جہانگیر ترین گروپ کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے, وہ بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں, تو ان سے بھی کوئی رابطہ آپ کی طرف سے ہو رہا ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق کوئی گروپ اناؤنس نہیں ہوا. جی میری اطلاعات کے مطابق کوئی ایسا گروپ ہے ہی نہیں ہے. جی اور اگر کچھ لائک مائنڈڈ ہیں, انہوں نے کوئی باضابطہ طور پہ کوئی گروپ تشکیل نہیں دیا ہوا. ابھی لاسٹ ٹائم بھی جب ان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا تو وہ ہمارے ساتھ ہیں, ٹھیک, اور ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں وہ, اور عثمان بزدار پر انہوں نے پوری طرح سے اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے. جی. اور جو شجاع صاحب کی عیادت کے لیے جائیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ بس مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے, میں کوئی جواب نہیں دے سکتا, مجھے نہیں پتا. اچھا یہ فرمائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں. جی 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 آپ فرمائیں. نہیں آپ جی نہیں ارشاد صاحب. اچھا, گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے, کوئی ایک ہلچل ہے اس میں, اس وقت وزیر اعظم صاحب نے 10 وزراء کو اسناد دے دیں, جس کی وجہ سے علی محمد خان صاحب بھی کا ڈسپلیئر بھی آیا, شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک خط بھی لکھا. اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ 9 ماہ کی کارروائیاں تو پورے سال کی ہوتی. تو اس کا کوئی سمجھ آتی ہے, کوئی منطق؟ یہ جو ارشاد صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے.
جی یہ جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی اگینسٹ ایویلویشن یہ جو سسٹم ہے جی یہ میں جب کارپوریٹ سیکٹر میں تھا ہمارے 3 مہینے بعد ہوتا تھا, یہ بہت اچھا ہے. لیکن یہ جو 1 2 3 انہوں نے کر دیا نا, 1 2 3 جو ان کی ریٹنگ کر دی ہے, جی اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ کیا ہے جی کہ 23 سے زیادہ وزارتیں ایسی ہیں جن کا سکور 100 میں سے 80 ہے, ٹھیک 80% ہے, اور باقی جو ہیں سارے ان کا بھی 70 سے اوپر ہے, اور ایوریج بتا رہے ہیں 79% ہے. سب وزارتوں کی کارکردگی اگر اچھی ہے جی تو پھر آپ نے یہ رینکنگ کیوں کر دی 1 2 3؟ اس سے بڑا غلط ایک چیز گئی ہے, اور لوگوں نے اس چیز کو بڑا وہ کیا ہے, خاص طور پہ اپوزیشن نے, جی کہ دیکھیں جی وہ تو 15ویں نمبر پہ آیا اور وہ 10ویں نمبر پہ آیا اور وہ 20ویں نمبر پہ آیا. یہ 1 2 3 نہیں ہے, ان کا حق وزارت کی کارکردگی اچھی ہے تو اس کی پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں تو وہ معنی رکھتی ہے, یہ رینکنگ معنی نہیں رکھتی ہے. لیکن میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹم انہوں نے 1 2 3 کا کیا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. فیصل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ساون ہوا ہے یا بیوروکریسی جو عام طور پر ایسے موقع پر وہ کرتی ہے, کوئی نہ کوئی شرارت کرتی ہے, کوئی نہیں شرارت نہیں ہے. جی بہرحال یہ آپ کہہ دیں کہ جو 1 2 3 باقی سسٹم تو بہت اچھا ہے, یہ کے پی آئیز والا سسٹم جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, ٹھیک, لیکن اس کی پریزنٹیشن میرا خیال ہے کہ میں اب کیا کہوں وہ غلطی ہو گئی ہے. اتحادی کیبنٹ ممبر میں سے کوئی بھی نہیں ہے فیصل صاحب اس میں, اتحادی جتنی جماعتیں آپ کی ان میں سے سارے ہیں جی اس میں پھر کہہ رہا ہوں سارے ہیں اس میں 79% ہر کی ایوریج جو ہے وہ کارکردگی ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ 100 میں سے 80 نمبر کلیکٹیولی ایک فلیگ آف آنر جو ہے وہ آپ کو سب کو دے دینا چاہیے تھا تاکہ یہ تفریق ہی نہ ہوتی اور اس کے بعد ہر بندہ صفائیاں جو ہے وہ دے رہے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں 1 2 3 نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میں نے شرارت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک ایسے موقع پر جس وقت آپ کو اتحادیوں کی, اپنے ارکان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ساتھ کھڑے ہونے کی, اس وقت تفریق کر دی گئی, اور خاص طور پر اتحادی وزراء جو ہیں ان کو یہ میسج ملا کہ آپ کی تو کوئی کارکردگی, عوام کی سطح پر کم از کم یہی تاثر ہوا کہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا, بس 3.5 سال تنخواہیں لیتے رہے. شرارت نہیں ہے, ان سے غلطی ہو گئی جی, پریزنٹیشن کی غلطی ہوئی ہے, اور 1 2 3 کے علاوہ ٹھیک تھا, ساروں کو آنر کرتے اور ساروں کو, جب سب وزارتوں کے کام اچھے ہیں جی اور اتحادی بھی ہیں انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جی یہ ٹھیک بات ہے, اگر میں بھی کیبنٹ میں ہوتا اور یوں ہوتا تو میری بھی ریزرویشنز ہوتی نا, جی اور اگر میری وزارت 80% پرفارم کر رہی ہے اور مجھے نمبر 17 مل گیا ہے جی تو میں کہتا بھائی یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. جی لیکن اتحادی ہمارے جو ہیں وہ ہر میدان میں, ہر امتحان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی آپ انہیں کھڑا پائیں گے ہمارے ساتھ. ابھی کچھ دن پہلے سینٹ میں اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا اتحادی ہمارے ساتھ تھے, اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں سپلیمنٹری بل تھا اتحادی ہمارے ساتھ تھے, اس سے پہلے جوائنٹ سیشن تھا اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اتحادی. اور انشاءاللہ ان کے اپوزیشن کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ہے. جی ٹھیک, یہ میں کہہ دوں آپ ٹھیک بالکل ٹھیک, کا جو مطلوبہ نمبر ہے اس سے رابطہ ممکن نہیں ہے فی الحال. اچھا, اور وہ مطلوبہ نمبر کس کا ہے؟ کس کا ہے بتائیے؟ وہ مطلوبہ نمبر ہے جنرل الیکشن کا, اچھا 2023 اکتوبر میں ہوں گے, وہ پہلے نہیں ہو رہے. تو 2023 میں الیکشن ہوگا اور اکتوبر کے مہینے میں, اور اس پہ ایک بار پھر ان کو شکست ہوگی اور پھر یہ دوبارہ روڈ پہ نکلیں گے. تو ابھی یہ اس کی پوری پریکٹس چل رہی ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب, آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے بقول جو حکومت کا کیمپ ہے اس میں سب اچھا ہے, لیکن کیا واقعی سب اچھا ہے؟ یہ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, یہ تحریک عدم اعتماد کا یہ شور بہت زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے, ایک بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اس بے یقینی میں جو ادارہ جاتی معاملات ہیں, انتظامی معاملات ہیں, معاشی معاملات ہیں, قومی انٹرسٹ کے معاملات ہیں, وہ کیا روٹین کے مطابق چل رہے ہیں یا ان میں بھی کوئی تنزلی یا ترقی ہو رہی ہے؟ دیکھیں,
عدم اعتماد کی تحریک آئے یا نہ آئے، ایک معاملے میں اپوزیشن کو کامیابی ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی فضا بنائی ہے. آپ سول سیکریٹریٹ چلے جائیں، سیکریٹری ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کسی فائل پہ وہ دستخط نہیں کر رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ نہیں کہ بھی یہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی، ان کے احکامات چلتے ہیں یا نہیں چلتے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کل کو مصیبت ہمارے لیے بنے. قلم چھوڑ تو پہلے سے ایک پہلے ہی ہمارے ہاں تو بیوروکریسی ماشاءاللہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی، اس کو بہانا چاہیے ہوتا ہے. بزنس کمیونٹی پریشان ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. باقی آپ دیکھ لیں، ایک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے صرف عدم اعتماد اور اپوزیشن ہی ڈسکس ہو رہی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، خطے میں کیا ہو رہا ہے. یوکرین کے معاملے پر اتنا بڑا بحران، عالمی بحران جنم لے رہا ہے، اور یہ تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ساری دنیا کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے، پاکستان سمیت، اور پاکستان کی زیادہ ہو رہی ہے. ہمارے پڑوس میں یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ یوکرین والا معاملہ طول پکڑتا ہے تو اس کے ہماری سیاست پر، ہماری معیشت پر، ہماری سلامتی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کسی کو علم نہیں ہے. تو یہ تو اپوزیشن کی کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب جو اب کھڑے ہو کے انہوں نے کہنا تھا کہ یہ کچھ ہم نے حاصل کر لیا اور اب مزید ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. دورہ چین دب گیا ہے، دورہ روس جو ایک تاریخی دورہ ہے 23-24 سال کے بعد، وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا کہ کیا ایجنڈا ہے، کیا اس کے فوائد ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کی جو ہماری جیو اسٹریٹجک پالیسی ہوگی اس پر کیا اثرات پڑیں گے، کسی کو نہیں ہے. تو اس حد تک تو یہ بے یقینی تو پیدا کر دی ہے. اس کا دوسرا رخ، شاید اس کا مقصد اس کا دوسرا رخ بے یقینی ہے. اپوزیشن کو سیاسی فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور ایک بہت بھرپور قسم کی فضا بنا لی ہے اپوزیشن نے حکومت کے خلاف. یہ تحریک عدم اعتماد اگر نہیں آتی یا اگر آتی ہے اور ناکام ہو جاتی ہے تو خان صاحب ہائی مورل گراؤنڈ یا پولیٹیکل گراؤنڈز پہ کتنا اوپر چلے جائیں؟ دیکھیں، اگر تو اپوزیشن کی لیڈرشپ زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، اگر تو انہوں نے واقعی سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے تو یہ کمال کی بات ہے. آج کے میڈیا کے دور میں، اتنا وائبرنٹ میڈیا کے دور میں، اگر ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ان کے نمبر پورے ہیں یا نہیں ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، کس طریقے سے یہ کامیابی کی امید لگائے بیٹھے ہیں، تو پھر تو خیر ان کو ویسے ہی داد دینی چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جو اشارے مل رہے ہیں، جو سگنلز ہیں، وہ اپوزیشن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف جا رہے ہیں. جی، اگر عدم اعتماد کی تحریک فروری میں پیش ہونی ہے اور کامیابی کا یقین ہے تو پھر لانگ مارچ کا شیڈیول کیوں جاری ہو رہا ہے؟ جی، اور مولانا فضل الرحمان کو کیوں کہنا پڑا کہ لانگ مارچ تو ہر قیمت پہ ہوگا؟ جی، اس کا مطلب ہے خود اپوزیشن کو بھی شک ہے کہ شاید لانگ مارچ کا معاملہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو. ہم جو امیدیں اسٹیبلشمنٹ سے لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں جو لالی پاپ دیا گیا تھا ماضی کی طرح کا، جس طرح 1.5-2 سال پہلے بھی ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان جب آئے تھے تو وہ باقاعدہ یہ کہتے تھے بس مارچ میں لانگ مارچ حکومت ختم کر کے جائے گا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے مارچ کی یقین دہانی کرائے گی، مارچ 20 کی یقین دہانی، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ارشاد صاحب ماضی یہ بھی تو بتاتا ہے نا کہ تحریک عدم اعتماد جب حکومت کے خلاف آتی ہے بھلے وہ ناکام ہو جائے لیکن حکومت کو وہ کمزور کر دیتی ہے. دو صورتیں ہیں. اگر تو تحریک عدم اعتماد اس طرح ناکام ہو کہ اس کے اپنے ممبر بھی ٹوٹ جائیں تو پھر اپوزیشن ناکام ہوگی. اپوزیشن کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ عدم اعتماد کی تحریک اس وقت آ رہی ہے جب الیکشن کو 1-1.5 سال پڑا ہے. اس وقت اگر اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن ناکام ہوتی ہے تو عمران خان اور عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کے ورکر، سپورٹر، ووٹر کا مورال
بہت ہائی چلا جائے گا، اور یہ لگے 6 گا ماہ تو ویسے ہی عمران خان کو ایک امیونٹی ایک طرح سے مل جائے گی، اور یہ پتہ چلے گا کہ جناب 3.5 سال تک پروپیگنڈے کے باوجود، مہنگائی کے شور کے باوجود یا مہنگائی کے باوجود عمران خان کی پارٹی کے اندر، اتحادیوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر سپورٹ بیس اتنی مضبوط ہے کہ اپوزیشن اس کو نہیں ہلا سکی، اور اپوزیشن نے یہ تاثر دے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے یا کم از کم نیوٹرل ہے، یہ ہائپ جو کریٹ کی ہے اس کو بھی بڑا دھچکا لگے گا۔ ارشاد صاحب، اپوزیشن کچھ کرے نہ کرے لیکن یہ مہنگائی، یہ عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل، یہ بیڈ گورننس، یہ خان صاحب کو متاثر ضرور کرے۔ یہ ظاہر بات ہے کریں گے۔ اب یہ خان صاحب پر ہے یا موجودہ حکومت پر ہے کہ وہ کس طریقے سے اگلے 6 مہینے میں 6 مہینے ان کے پاس ہیں، 6 مہینے میں اگر یہ مہنگائی کا زور توڑتے ہیں، اگر یہ کم از کم کنٹرول کر لیتے ہیں کہ بڑھنے نہیں جہاں دیتے ہے اس سے آگے نہیں جاتی، تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری کوششیں کامیاب ہوئی ہیں۔ اگر اب بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپوزیشن کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، پڑے پھر اپوزیشن کو محنت کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ارشاد، آپ کے ٹائم کا، اجازت دیجیے جی۔